प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले 100%। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री और अदाकारों की बड़ी अहमियत मानी जाती है और अदाकार ख़ास तौर पे जो सीनियर अदाकार होते हैं उनके कहे गए अल्फाज को माप तोल कर देखा जाता है। ऐसे में अगर कोई अदाकार कुछ अच्छा कह दे तो समाज पे अच्छा असर पड़ता है और अगर कुछ गलत बात कह दे तो पूरे समाज को वो मुतासिर कर सकता है। हाल ही में कुछ वजूहात से नसीरुद्दीन शाह जो मशहूर एक्टर हैं उन्होंने कुछ इस्लाम के बारे में कहा कि इस्लाम हिंदुस्तानी मुसलमान बाकी दुनिया के इस्लाम से अलग है। क्या इस्लाम हिंदुस्तान में और मुख्तलिफ ममालिक में अलग होता है या पूरी दुनिया में इस्लाम एक है? इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह जो इस्लाम के बारे में ख़यालात रखते हैं, क्या वो ख़यालात दुरुस्त है या फिर कोई मसला है इसके अंदर? इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जामे उस्मानिया के शोब अरबी के साबिक़ा प्रोफ़ेसर और जामे निज़ामिया के बहुत ही मारूफ और मोतबर फ़ारिग़ीन में से जनाब डॉक्टर अब्दुल मजीद सिद्दीकी निज़ामी साहब। मौलाना, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया जी मौलाना, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में इस्लाम अलग है और दीगर ममालिक में इस्लाम अलग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की बुनियाद कुरान करीम है। कुरान करीम सारी दुनिया के लिए एक है, कहीं ज़ेर और ज़बर का भी उसमें फ़र्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कुरान मजीद मशरिक़ में जो कुरान है, मगरिब में वही है, शुमाल में जो कुरान है, जुनूब में वही कुरान है। दुनिया के हर कोने कोने में एक ही कुरान है, उसमें कोई हर्फ और लफ्ज़ की तब्दीली तो अलग बात है, कोई ज़ेर ज़बर की भी तब्दीली उसमें नहीं है जी। और इसी कुरान पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बुनियाद है। जी। तो अगर वो जो साहब बता रहे हैं कि ये अलग है, उनका क्या जहन है नहीं मालूम, लेकिन इस्लाम तो ये है कि सारे आलमी मजहब है, ये बैनुल अक़वामी मजहब है ये, और ये आसमानी मजहब है, ये किसी का लाया हुआ मजहब नहीं है ये, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल पर कुरान को नाजिल किया है और तमाम मुसलमानान आलम उसको मानते हैं कि ये बगैर किसी हर्फ और ज़ेर ज़बर की तब्दीली के आज ये कुरान मौजूद जू का तू महफूज और मौजूद है। उसी पर इस्लाम की बुनियाद है और इस्लाम एक आलमी मजहब है। जी। तो ये कहना कि हिंदुस्तान के मुसलमान अलग और अरब के मुसलमान अलग या अमेरिका अफ्रीका के मुसलमान अलग कहना, ये जहालत है और इग्नोरेंस जिसको कहते हैं, जहालत और गफलत है। उनको पता नहीं है इस्लाम का असल में कि इस्लाम क्या चीज है। उन्होंने कुरान के बारे में ये कहा है कि कुरान का हर लफ्ज़ हर हुर्फ मानना ज़रूरी नहीं है, कुरान को पढ़कर उसका जुज़ समझ जाएं, कंटेक्स्ट समझ जाएं और उस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारें। कुरान के हर लफ्ज को और उसके तमाम मज़ामीन पर ईमान लाना जरूरी है, उसी को मुसलमान कहते हैं। अगर कोई कुरान की एक आयत को छोड़ दिया और कहा कि मैं इसको नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं होगा। इस मुसलमान होने के लिए कुरान की हर आयत को, पूरे कुरान पर ईमान लाना जरूरी है। जी। अगर कोई कहे कि मैं इसमें से फला फला आयत को नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं। जी। जी। उन्होंने ये कहा है कि जो कुरान है वो उस ज़माने में जब कुरान उतरा था तब वो पूरी तरीके से लागू होता था। अब जो है कई बातें कुरान की मौजूदा दौर में लागू नहीं हो सकती हैं। ये उनकी जहालत है, उनको मालूम नहीं है, उन्होंने कुरान का और इस्लाम का मुताला ही नहीं किया।
وہ ایسا ہی جو من میں آیا بتا رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، وہ ایک جاہل آدمی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اصل میں. جی اگر وہ صحیح معلومات حاصل کریں، علم حاصل کریں تو ان کو معلوم ہوگا. ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ مذہبی ٹھیکیداروں نے اپنے مطلب کے لیے قرآن کو توڑ مروڑ کر اس کا میننگ نکالا ہے. یہ بھی الزام ہے، یہ بھی جہالت پر مبنی ہے. چونکہ ان کو قرآن نہیں معلوم، چونکہ ان کو اسلام نہیں معلوم، اس لیے وہ جو من میں آیا بول رہے ہیں. ایسی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جاہل ہے، یہ تو بولتے رہتے، کچھ بھی بولیں گے. اب وہ جب جاہل ہی ہے تو جاہل سے بات کرنا ہی بیکار ہے. جی میں نے اس موضوع کو اسی لیے منتخب کیا ہے کیونکہ وہ سماج میں بہت ہی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں. تو اگر کوئی کچھ بات وہ کہتے ہیں اور وہ غلط ہوتی ہے تو سماج پر اس کا برا اثر نہ پڑے، اس غرض سے میں نے آپ سے رجوع کیا ہے. جی جی تو الحمدللہ آپ ان سے یہی خواہش کیجئے کہ وہ پہلے اسلام کو سمجھیں، پڑھیں. کہیں جی کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی دین کو جب تک کہ سمجھا نہ جائے اس میں منہ کھولنا مناسب نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صاحب نصیر الدین شاہ صاحب یہ فلمی دنیا کے آدمی ہے، ان کو قرآن نہیں معلوم، ان کو اسلام نہیں معلوم. یہ من مانی باتیں بول رہے ہیں جو دل میں آ رہا ہے. اور ایسی باتیں جب وہ بول رہے ہیں تو ان کا مسلمان ہونا خود مشکوک ہو جاتا ہے. جی ان کا یہ بھی جی کہنا ہے کہ اس قرآن میں برقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے، پردہ تو یہ صرف بھی آنکھوں کا ہونا چاہیے. یہ بھی ان کی جہالت ہے. ان کو معلوم نہیں ہے صحیح معاملہ، صحیح مسئلہ معلوم نہیں ہے ان کو. اور یہ بھی جہالت کی وجہ سے وہ بول رہے ہیں. جی جی اگر اس معاملے میں اگر آپ کوئی حوالہ دیں تو مہربانی ہوگی. حوالہ کیا ہے؟ آپ جو ہے قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس میں پردے کا حکم ہے، اور قرآن مجید کی صریح آیات نے جو ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی چادروں کو اوڑھ لیں. ہوں اب انہوں جو بول رہے ہیں وہ کون سا یدنین علیہن من جلابیبہن کہ ہوں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوڑھ لیں. تو اب اس میں خود پردے کا حکم ہے، احادیث میں اس کی تشریح ہے. اب یہ کون سی مذہب کی بات کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ جاہل آدمی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو وہ فلمی دنیا کے آدمی ہے تو اس اعتبار سے اس میں ان کو بولنے کا حق ہے. ان کو قرآن کے بارے میں بولنے کا حق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی قرآن کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں. ہوں تو ان کو سننا بھی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو، اور توجہ بھی نہیں دینا چاہیے. جی ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پردے کے نام پر خواتین کو جو پہنایا جاتا ہے وہ تمبو کی طرح، انہوں نے لفظ استعمال کیا، تمبو کی طرح لباس پہنا دیا جاتا ہے، یہ بالکل دقیانوسی ہے. یہ سب جو ہے ان کی اپنی وہ جو من میں آیا کہہ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. آپ کو اسلام کے پردے کے بارے میں اگر جاننا ہے تو کسی دارالفتاء سے، کسی عالم سے، مفتی سے پوچھنا چاہیے کہ پردے کے بارے میں کیا احکام ہے اسلام کے. وہ بتائیں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ کہیں گے. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ اسلامی کی معلوم نہیں، قرآنی معلوم نہیں، تو جو من میں آیا یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ دشمنوں کے ورغلائے ہوئے آدمی معلوم ہوتے، ان جی کو اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، ورنہ انہوں نے ایسی یہ بات بھی نہ کرتے. جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں قرآن بہت زیادہ پڑھا گیا مگر بہت کم سمجھا گیا. یہ بات جو کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے معنی مطالب، ہمارے ملک میں قرآن کی بے حساب تفسیریں لکھی گئی. الحمدللہ علماء ہے، محدثین علماء، بڑی بڑی جماعتیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوئے. اب یہ صحیح ہے کہ ہر مسلمان جو ہے
اس کو جانتا نہیں ہے. جی مگر علماء کی جماعتیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں اہل علم پیدا ہوئی، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کا ترجمہ لکھنے والے، معنی سمجھنے والے، پڑھانے والے، حدیث پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے لاکھوں علماء اس ملک میں اب بھی موجود ہیں. جی. اور اگر کوئی کسی بات کے معنی جاننا چاہتا ہے تو وہ ان کے لیے اویلیبل ہے. جی بالکل موجود ہے. جگہ جگہ دارالافتاء ہے، علماء ہے، وہ جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. جی اور وہی ذمہ دار ہے بات کرنے کے. یہ ذمہ دار نہیں ہے، ان کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے، ان کی بات سننا بھی نہیں چاہیے. اور ہم لوگوں کو بھی ان کی جو بکواس ہے اس کو ایسا ٹی وی پہ لانا بھی ان کو اہمیت دینا ہوا. ہم. تو ان چونکہ کو اہمیت ہی نہیں دینا چاہیے، چونکہ وہ جاہل ہیں. جاہل آدمی کچھ بھی بول سکتا ہے. ہم. تو قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جب جاہل تم سے مخاطبت میں آئیں تو ان سے خاموش رہو. ان کا جواب یہی ہے. ہم. جی ان کا کہنا ہے کہ یہ آرتھوڈاکس اسلام کو فالو نہیں کرنا چاہیے، لبرل اسلام کو فالو کرنا چاہیے. یہ لبرل اسلام کیا ہوتا ہے مولانا؟ ان کو ہی معلوم ہے کیا چیز ہے یہ، ہم کو تو پتہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو اسلام ایک ہی ہے. ہم. اور آرتھوڈکس کس کو بول رہے ہیں؟ وہ آرتھوڈکس وہ کرسچنوں میں ہوتے ہیں، پروٹیسٹنٹ اور آرتھوڈکس، ان میں 2 فرقے پیدا ہوئے. جی اور یہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی. اسلام ایک ہی ہے. ہم. پچھلے لوگ بھی ویسی کہے ہیں اور اب بھی وہی ہے الحمدللہ. اور اسلام کے جاننے والے، ماننے والے، عمل کرنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں. ہم. اور یہ ایک عالمی بین الاقوامی مذہب ہے. اس کی کوئی چیز آپ دیکھیے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں. ہم. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیے 5 ہی نمازیں ہیں. ہم. اور نماز فجر میں کتنی رکعتیں ہیں پوری دنیا میں جائیے آپ کو اس میں فرق نہیں دکھے گا. ہم. اسی طرح روزے رمضان کے فرض ہے. پوری دنیا میں دیکھ لیجئے رمضان کے روزے فرض ہی ملیں گے. زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے تمام تعلیمات، فرائض، واجبات، کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم. سب ایک ہے. تعلق سے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے برسوں پہلے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، مگر جب بھی کوئی انہیں پریشانی آتی ہے تو وہ قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے دل کا سکون حاصل کرتے ہیں. اصل میں وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا خلط ملط کر رہے ہیں، حق اور باطل دونوں کو ملا رہے ہیں. ہم. تو ان کا جو ہے بات صحیح بھی بول رہے، کبھی کبھی غلط بھی بول رہے ہیں. تو اگر کوئی شخص پورے قرآن کو مانتا ہے اور اس کی ایک آیت کو نہیں مانتا تو وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، جی وہ مومن نہیں. جی. اور برسوں سے جو نماز نہ پڑھی ہو، کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے وہ اعلان ہی کر رہے ہیں اس قسم کا کہ وہ جو گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. ہم. اب وہ سب کے سامنے بول رہے ہیں کہ میں جو ہے برسوں نماز نہیں پڑھا. ہم. تو اپنے گناہ پر سب کو گواہ بنا رہے ہیں. ہم. ان کے ماں باپ نے انہیں نماز پڑھنا سکھایا، مگر ان کے ماں باپ نے ان پر زور زبردستی نہیں کی نماز پڑھنے کے لیے. ماں باپ کا مذہب نہیں ہے یہ اسلام اللہ کا مذہب ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ادا کرنے کی بار بار تاکید فرمائی. حضور پاک نے تاکید فرمائی. ان کے ماں باپ نے اگر نہیں کیا تو ماں باپ جو ہے اپنا فریضہ ادا کریں نہ کریں، اس سے اسلام بدلتا نہیں ہے. ہم. کیا یہ دین اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول کا دین ہے. یہ ان کی بات سننا ہے. ہم. کیا انہوں نے لا اکراہ فی الدین کا غلط ترجمہ یا غلط معنی نکالا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اصل قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے ماں باپ سکھائیں نہ سکھائیں، یہ دین جو ہے ان کے ماں باپ کا نہیں ہے، یہ دین اللہ کا ہے. اب اللہ کی احکام، اللہ کے رسول کے احکام موجود ہے. کیا صرف اسلام مذہب کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی؟ دنیا کو سمجھنے کے لیے کچھ اور سیکھنا ضروری ہے؟ مطلب کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف مذہب کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی، دنیا کو بھی سمجھنا ضروری ہے.
کس نے کہا یہ کہ صرف اسلام سے زندگی گزارو؟ ہمارے پاس تو باضابطہ حکم ہے کہ یہ دنیا تمہاری آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا کو بھی دیکھنا اور یہ دنیا میں ایسی زندگی گزارنا ہے جیسے اللہ چاہ رہا ہے، اللہ کی مرضی جس کی ہو۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام بولتے ہیں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، اور ایسا فائدہ اٹھانا جو اللہ کا حکم ہے، جی ہو گیا، بس اسی کا نام اسلام ہے۔ تو لہٰذا دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، فی دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان مسجد میں ہی بیٹھ رہا ہے 24 گھنٹے تو ہم اس کو اٹھا کے باہر کریں گے کہ نماز ہونے کے بعد جاؤ بابا اپنے کاروبار کرو، بیوی بچوں کو سنبھالو، جاؤ محنت کرو اور وقت پہ نماز کو آؤ۔ جی تو یہ ہے، یہ اس میں دنیا آخرت دونوں کو دیکھا گیا ہے، دونوں کو لے کے چلنے کی تعلیم ہے۔ صرف مذہب کے اوپر چلنا نہیں ہے، دنیا کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر آپ تاجر ہے، آپ کی تجارت اسلامی اصولوں کے مطابق ہونا، آپ ملازم ہیں، ملازمت اسلامی اصولوں کے مطابق ہونا، آپ شادی کر رہے ہیں اسلامی طریقے سے ہونا، آپ جو کام کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات کا اس میں لحاظ کرنا ضروری ہے۔ آپ کو نکاح سے نہیں روکا گیا، نکاح کرو اسلامی طریقے سے کرو۔ آپ کو بال بچوں کی تربیت سے نہیں روکا گیا، بال بچوں کی تربیت کرو اسلامی طریقے سے کرو۔ کیا دنیا کو اسلامی جی طریقے سے غیر مسلم سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی ہندو ہے ہاں، اور ان کے بچے ہوئے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ اصل میں یہ جو کام کر رہے ہیں کوئی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، ان کی خواہشات کے مطابق ہے۔ انہوں اسلام پہ عمل نہیں کر رہے، اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں۔ جی اگر اسلامی تعلیمات کی بات آئی تو ہم بولیں گے یہ ناجائز ہے۔ اب وہ اسلام کے پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنی طبیعت میں اپنے خواہشات نفسانی میں جو آ رہا ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے جو دل میں آیا کرو۔ جی اگر کوئی ایسا کرتے ہیں کہ غیر مسلم سے نکاح کرتے ہیں تو کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ؟ وہ حرام ہوگا وہ۔ اور اگر آپ اس کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں تو آپ مسلمان نہیں رہتے۔ جی اگر آپ غیر مسلم سے شادی کو حلال جائز سمجھ کے کر رہے ہیں تو آپ مسلم باقی نہیں رہتے، جی ان کا یہ بھی اسلام ختم ہو۔ جی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام میں مردوں کا تسلط ہے، عورتوں کو دبا کے رکھا جاتا ہے اور عورتوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ناقص العقل ہوتی ہیں اور ان کو آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی الزامات لگا رہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ کسی مذہب نے نہیں دیے، کسی قانون نے نہیں دیے۔ ان کو پوچھئے آپ کہ وراثت میں عورتوں کے حقوق جو ہے، وراثت میں عورتوں کا حق قرآن مجید میں موجود ہے، تو اب کس مذہب میں عورتوں کو میراث میں حصہ دیا گیا ہے؟ اصل میں یہ سب الزامات لگا رہے ہیں اور یہ اسلام کے دشمنوں کے الزامات ہے جو یہ اپنی زبان سے بول رہے ہیں۔ جی جی ایسے میں امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے جو ہے مشہور شخصیات کی باتوں سے ورغلانے میں نہ آئیں؟ دارالفتہ سے رجوع ہونا اور ان کے خلاف فتویٰ لے لینا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ان کی بات نہ سنیں۔ ٹھیک ہے مولانا، آپ کا ہم جی سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ جی کوئی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہم کو سب کو ہدایت دے، بات کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح بات کی توفیق دے، قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اس طرح جو ہے دنیا کی سعادت اور دین دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ناظرین، یہ تھے مولانا ڈاکٹر عبد المجید نظامی صاحب،
اور یہ جو ہے نصیر الدین شاہ کے کہی گئی باتوں کے رد عمل کے طور پر میں نے ان سے سوالات کیے تو اس کے جوابات انہوں نے دیے۔ میرے جو غیر مسلم دوست احباب ہیں یا میرے ناظرین ہیں وہ یہ غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ یہ کوئی اسلام کی پریچنگ ہو رہی ہے۔ یہاں پر صرف اسلام کے احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ایک مسلم کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے تو اس کے لیے یہ سلیبس ہے، وہ سلیبس پہ اس کو چلنا ہے۔ ہاں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلم تو رہوں گا مگر مجھے سلیبس قبول نہیں ہے یا پھر اس میں 100 چیپٹرز قبول نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی بھی مذہب میں ہوتا ہے، تو ہر ایک کو اختیار ہے اپنا اپنا مذہب فالو کریں، مگر اگر کوئی مسلم کہتا ہے تو اس کو اس حساب سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور جب کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر زبان کھولیں تاکہ وہ جو اپنا رہے ہیں، وہ جو غلطی کر رہے ہیں وہ دوسروں تک نہ پہنچے، دوسروں پر اس کا وبال نہ ہو۔ بہرحال آپ سمجھ ہی گئے ہوگے میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔